अस्सलाम वालेकुम जनाब। प्रोग्राम अक्स बरक्स के साथ मैं हूं मुदस्सर इकबाल। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान में एक ही बात है कि ये हुकूमत जो है वो अपनी मुद्दत पूरी कर रही है, लेकिन इस हुकूमत के आने का एक ही नारा था कि पाकिस्तान को मुआशी तौर पर बेहतर किया जाए, क्योंकि पिछली हुकूमत पर इस मौजूदा हुकूमत जो कोलिशन गवर्नमेंट है उसका एक ही इल्जाम था कि मईशत को तबाह किया जा रहा है, हालात बुरे हो रहे हैं। लेकिन इस तकरीबन 12-13 माह में भी हालात अच्छे नहीं कर पाए। अब बजट आ रहा है, अब सूरत हाल ये है कि क्या आम आदमी के लिए, पाकिस्तान के लिए, बिजनेसमैनों के लिए, सूबों के लिए हुआ क्या है और आगे क्या होने जा रहा है। क्योंकि अब इलेक्शन ईयर है और इलेक्शन ईयर में तो आपको पता है कि मुआशी बजट नहीं बल्कि सियासी बजट पेश हुआ करते हैं, जिसकी अभी से ही खबरें सामने आ भी रही हैं। इस वक्त हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी अरकान में उनका शुमार होता है सेनेटर ताज हैदर साहब। बहुत शुक्रिया ताज हैदर साहब। न सिर्फ ये पाकिस्तान के लोग ताज हैदर साहब को एक सियासतदान के तौर पर जानते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा तारुफ आपकी इजाजत से कि ताज हैदर साहब माहिर तालीम भी हैं, नहीं वो मैं बताना भी था ना, ड्रामा निगार भी, क्योंकि बहुत सारी चीजें नहीं, लेकिन मेरे लिए था ना, हम स्टूडेंट हैं, आप एजुकेशन से मुतालिक बहुत सा काम और फिर बड़े इल्मी घराने से ताल्लुक रखते हैं। पार्टीशन से पहले उनके वालिद साहब मेरठ कॉलेज में अंग्रेजी अदब के प्रोफेसर थे, खुद उन्होंने यहाँ से रियाजी में जो है वो अपनी तालीम मुकम्मल की और आजकल बहुत सी चीजों के हल जो हैं जिसको हम लगता है कि मईशत में बहुत मुश्किल है, बड़ी आसानी से बता देते हैं। आज हमारा फोकस भी उनसे गुफ्तगू का पाकिस्तान में जो सियासी माहौल के असरात मईशत के और मईशत जिस जगह पर खड़ी है उस पर ही गुफ्तगू का होगा। शुक्रिया। सबसे पहले तो कैसे हैं आप? हमेशा फिट रहते हैं आप, बुढ़ापा नहीं आ रहा होता? टेनिस वेनिस चलती रहती है तो चलती रहती है इसलिए तो आज कहते हैं वॉक करें, मुझे बहुत बोरियत होती है। अच्छा। और वॉक में वो लोग आके मुझे सताते भी हैं। नहीं, आप टेनिस तो बड़े अफसरान और बड़ा इंग्लिश खेल है जो आप खेलते हैं। हाँ, टेनिस में अच्छा, लेकिन वो 4-4 घंटे वाली नहीं रही। आधे घंटे खेल लिया, बहुत किया। तो उसका सेहत के असरात भी नजर आ रहे हैं आपके, माशाल्लाह बड़ा कायम दायम रहे, क्योंकि बहुत सी चीजें हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ नौजवानों से जी, 1 घंटे अपनी सेहत का ख्याल कर लो, बाकी 23 घंटे बड़े अच्छे गुजरेंगे। ये बहुत अच्छी बात है। और ये वो चीज है कि मेरे बाबा जब आए लाहौर, वहां से फ्लाई करके, तो अस्करी साहब थे, इंतजार हुसैन साहब थे जी, उनके जी क्या प्रोग्राम है, मुझे गामा पहलवान से मिलना है। अच्छा, मैं गामा से मिलूंगा, उसके बाद मुझे दाता साहब छोड़ देना। तो पहली रात दाता साहब सही, गामा पहलवान बहुत खुश हुए कि जी वहां से एक अंग्रेजी के प्रोफेसर आए। वो तो उन्होंने कहा कि करार साहब, ये जो बच्चे आप पढ़ाते हैं ना, इनसे कहीं सुबह की वर्जिश ना छोड़ा करें। गामा पहलवान ने कहा। बाबा जब मीरपुर खास में प्रिंसिपल थे, वो स्टेडियम का नाम रखना था तो गामा स्टेडियम रखा गया। अच्छा, क्योंकि वो हमारे एक समझिए कि बहुत बड़े वर्ल्ड चैंपियन थे, हीरो तो हाँ। लेजेंड। और उनके असरात अगली नस्लों तक आ रहे हैं। आप देख लीजिए बेगम कुलसूम नवाज शरीफ जी किस तरीके से खड़ी रही, या उनकी साहबजादी किस तरीके से हिम्मत के साथ खड़ी। तो मैं इनसे यही कहना चाहता हूँ लोगों से कि भाई 1 घंटा सुबह वो आप दे दीजिए, 23 घंटे बहुत अच्छे गुजरे। तो आपके फिर इसका मतलब है जो इतना काम आप कर रहे होते हैं उसका एक राज तो ये भी है कि आप 1 घंटा आज तक दूसरे नहीं कर पाते। देखिए आज हमारे वो इंजीनियर साहब मुझे सुबह से, भाई कहाँ है आप, आपकी जरूरत है यहाँ पे। साहब सुबह को उठा नहीं गया मुझसे, तो मैं बस देखिए तबीयत ठीक हुई तो आ जाऊंगा। अच्छा, ये चीज जो है कि सुबह को, ये आधे लोगों की प्रॉब्लम है कि सुबह को उठा नहीं जा रहा। बस रूटीन जिस तरह से चेंज हुई, लेकिन यही रूटीन ताज हैदर साहब पाकिस्तान की भी बड़ी चेंज हुई है। अगर हम ये बात करें कि पाकिस्तान जब भी लगता है कि अब थोड़ा बेहतरी की जानिब जा रहा है, फिर से कोई ना कोई ऐसे मामलात होते हैं। नहीं, आप दूसरों को ना कीजिए, आपको खुद काम करना है ना। अच्छा, कैसे? अय्याशी बंद करें, काम और ऐश साथ साथ नहीं चल सकते। कि भाई आप क्या कर रहे हैं आप, वो पॉपुलेशन काउंसिल कोई है, उन्होंने अभी 10 तारीख को रखी है कॉन्फ्रेंस है जी। ताज हैदर साहब, आपको कराची से हम टिकट देंगे, फिर वहां से ले जाएंगे आपको भूरबन इंटरकॉन्टिनेंटल में, 2 नाइट्स आप वहां गुजारेंगे।
اور پھر ہم اس پہ میٹنگ کریں گے اور یہ کریں. میں کہا بھی مجھے جو سینٹ ہے وہ ٹریول واؤچرز دیتی ہے, میرے پاس لاج موجود ہے, وہ بھی سینٹ نے مہربانی کی ہے, کمیٹی کا میں چیئرمین ہوں تو اسٹاف کار میرے پاس ہے, تو یہ آپ کیوں آخر یہ 5 اسٹار مجھے آپ کرا رہے ہیں؟ جی میں اسلام آباد سے نکلوں گا وقت پہ پہنچ جاؤں گا. اب یہ چیز جو ہے نا کہ یہ ہماری میٹنگ اسلام آباد میں کیوں نہیں ہو سکی؟ ہر منسٹری میں پورے کانفرنس روم موجود ہیں, آپ کیوں نہیں ان پہ آپ کام کریں؟ تو یہ چیز جو ہے نا کہ عیاشی اور کام ساتھ ساتھ نہیں چلتی. آپ کو اپنا لائف اسٹائل بدلنا ہوگا, عیاشی کو پس پش ڈالنا ہوگا, کام ہی کام ہے. لیکن یہ تو اوڑھنا بچھونا ہو گیا ہے کہ کچھ بھوربن میں ہو رہی ہے, کوئی نتھیا گلی میں ہو رہی ہے. اس کی کامیابی سمجھ رہے 52 سال پہلے کاؤنسل بنی تھی جی, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی, تو 52 سال آپ کیا کرتے رہے؟ یعنی میں نے ان کو یہی لکھا, انہوں نے کہا کہ جی وہ پچھلے سینسس اور اس سینسس کے جو ڈفرنس ہے وہ اتنا ہے. تو میں نے کہا 2 ریجیکٹڈ فگرز کو آپ دونوں ان پہ آپ پالیسی بنا رہے ہیں. تو میں کہ ایک سینسس اور کرا دیجئے تو پاپولیشن کم ہو جائے گی. میں کہ دوسرے ملک جو ہیں وہ بچیوں کی تعلیم پہ زور دیتے ہیں اور اس سے پاپولیشن کنٹرول کرتے ہیں, ہم سینسس کراتے ہیں. اس وقت پاکستان کی آبادی کوئی 30 کروڑ سے زیادہ ہے, آپ نے 3 کروڑ تو آپ نے صرف سندھ کی آبادی کم کر دی اس سینسس میں. تو اب یہ سینسس میں اگر چلے ہم ابتدا سینسس سے کر لیتے ہیں, سینسس میں کیوں سندھ کی آبادی کم ہو رہی ہوتی ہے؟ کراچی شہر سندھ کا سب سے بڑا شہر ہے, اس کی آبادی کم ہو رہی ہوتی ہے, حالانکہ پورے پاکستان سے لوگ یہاں ٹریول کر کے آ رہے ہیں, بزنس جابس ہر طرح سے, تو یہاں کیوں کم ہو رہی ہے؟ اب کراچی میں بھی ہے اور پورے سندھ کے اندر پورے سندھ لوگوں نے اپنے بسے ہوئے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ وہ رزق لوگوں کو مل رہا ہے, حالانکہ نقصان 2 بہت بڑے ہو رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ روزانہ سندھ سے پیسہ ٹرانسفر ہو رہا ہے, بلینز جو ہے وہ ٹرانسفر ہو رہے ہیں. یعنی بجائے ظاہر ہے کہ جو بھی مزدور یہاں پہ آ کے کام کر رہے ہیں محنت کش, ان کے خاندان وہاں ہیں. کراچی میں آپ باڑے دیکھیں گے 400 لوگ ایک کمپاؤنڈ کے اندر چرپائی سے چرپائی میں لیے الگ بیٹھے ہوئے ہیں, فیملیز ان کی وہاں ہیں. تو جو وہ کما رہے ہیں تو اس کا 80% اپنے گھر والوں کو بھیج رہے ہیں, وہ بھی غربت کے اندر ہے, صرف اس لیے کہ دوسری جگہ انڈسٹری نہیں لگ رہی, دوسری جگہ پبلک ورکس نہیں ہو رہے, دوسری جگہ اسپتال نہیں ہے. اس وقت 60% ہمارے جو مریض ہیں سرکاری اسپتال کے وہ 3 صوبوں سے آتے ہیں. اچھا اب ٹھیک ہے, ایک بیوروکریٹ میٹنگ میں کہنے لگے صاحب ان سے کچھ پیسے لے لیں, مراد بگڑ گئے ایک دم. کہہ لیں ایک آدمی مر رہا ہے, آپ اس سے یہ پوچھیں گے کہ تم زبان کون سی بولتے ہو, کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ جی دوسرے ملکوں سے بھی جو آتے ہیں آپ ان کا فری علاج کریں گے. 15 ملکوں سے لیور ٹرانسپلانٹ کے لوگ گمبٹ میں آ کے وہ کرا کے گئے. دنیا میں ریکارڈ ہوا کہ سب سے پہلے 500 لیور ٹرانسپلانٹ. اب یہ چیز آئی کہ بھئی ٹھیک ہے دوسرے صوبوں میں ہم بنا دیں اسپتال, تو بھئی یہ جو خرچہ ہو رہا ہے یہ کچھ کم ہو جائے گا. ان کے ساتھ تیماردار, ان کے غریبوں کے ٹھہرنے کی کوئی جگہ نہیں. اچھا 1000 کلومیٹر جو چل کے آتا ہے وہ بالکل ہی بگڑا ہوا کیس ہوتا ہے کہ جو یہاں آتا ہے, اب وہ بھی نہیں ہے. ان کا اچھا بھی یہ اتنا خرچہ ہو رہا ہے, وہ لوگ رات کو مسجدوں میں فٹ پاتھوں پہ سوتے ہیں جن کے رشتہ دار نہیں. بڑے خراب حالات کہ جی وہاں بنا, چلائے گا کون؟ مطلب وہ عملہ بنے ہوئے ہیں وہاں پہ, بلڈنگز کڈنی کا بھی بنا ہوا ہے. یہ ہم کہتے ہیں صاحب تشریف لائیے, ٹریننگ لے لیجیے, سیکھنے میں کسی کا نقصان نہیں. ہمارا بھی جو گمبٹ کا تھا یہاں جرمنز چلاتے رہے اور ہم نے ان کے ساتھ کام کر کے بہت کچھ سیکھا. تو سیکھنے میں کیا شرمندگی ہے, تو آپ چلائیے اسے. تو نہیں جی اسی تے بس ادھر بھیج دیا اور اللہ شفا دینے والا ہے. یہ تمام چیز جو ہے ایسے تو نہیں چلتا نا. تو یہ حل اس کو کیسے ٹھیک کیسے ہوگا کہ یہ ساری سچویشن جو یہاں اس نہج پر ہے
دوسرے صوبوں کو ڈیولپ کیا جائے. پنجاب کہتا ہے سندھ تو بالکل ہی ہے، پنجاب بہت ڈیولپ. دیکھیے تو دوسرے صوبوں مطلب لوگوں کو گھر کے پاس روزگار ملے گا. میں سی پیک کمیٹی کا چیئرمین تھا پچھلے دفعہ، اور بحث یہ چل رہی تھی کہ سی پیک کو ہم کہاں سے لے جائیں. ایسٹرن ویسٹرن کے مسائل. تو ہماری کمیٹی اور میں خود اس پہ تھا کہ نہیں، ہم پختونخوا اور بلوچستان سے، جو بیکورڈ ایریاز ہیں، احسن اقبال کہہ رہے ہیں ارلی ہارویسٹ، کہ یہاں پہ ہم انویسٹ کریں گے تو ہمیں پیسے ملیں گے، ترقی ہوگی، تو اس سے ہم 30 سال بعد ادھر کریں گے. نہیں، ادھر سے لے جائیں. سندھ میں بہت سے دوست، ان کا خیال تھا، وہ خاموشی سے مجھ سے کہہ رہے تاج صاحب آپ کیوں مخالفت کر رہے ہیں. میں نے کہا بھائی دیکھو، نیشنلسٹ بھی یہاں پہ، انہوں نے کہا کہ یہ ادھر سے آ رہا ہے، ہمارا جو ٹیپو سلطان پورٹ ہے 18 میٹر گہرا ہے، تو یہ پورٹ ہمارا چلے گا اور سامان آئے گا، یہ ہوگا. میں نے کہا بھائی 1 کروڑ اکنامک مائیگرنٹس بھی آئیں گے، کیونکہ اگر ان کو نہیں ہے روزگار اور یہاں پہ روزگار ہے تو میں نے کہا آپ اس کے لیے تیار ہیں کیا؟ کہنے لگے صحیح ہے. تو میں نے کہا تو ہانے بابا کچھ فکر کیوں کہ آپ ان صوبوں کو ڈیولپ کرائیں تاکہ جو آگے ہیں وہ بھی سوچیں کہ یار گھر کے قریب ہمیں روزگار مل رہا ہے. کوئی اپنا گھر نہیں چھوڑنا چاہتا. میں بالکل یہ چاہتا ہوں کہ وہاں پہ اب کیا حالت کیا. میں ٹینس کھیلتے میں گرا بہت بری طرح، بھول گیا کہ 80 سال کا ہوں، 18 سال کا مجھے لگا کہ بڑا اچھے چل رہے تھے. گرا تو پولی کلینک گئے، وہاں ایکس رے مشین تک نہیں تھی. I couldn't get an X-ray done. تو بڑا ہاسپٹل گلا، ایئرپورٹ چلے، ہاں لیٹس فلائی بیک. اب یہ چیز کہ اگر وہاں پہ مریضوں کے لیے اتنی بھی فیسلٹی نہیں ہے تو پھر تو اب شاید ہو گئی وہ وہاں پہ، خدا کا شکر ہے، لیکن کوئی خیال کر ہی نہیں رہا کسی کو. تو یہ تمام چیزیں، وہ پولی کلینک مطلب اس کی کیپیسٹی اس وقت آپ کو 5 گنی کرنی چاہیے. مریض ہے، آبادی بڑھ رہی ہے. اچھا، آپ تھر پہ بہت کام کرتے رہے. تھر کے حوالے سے، تھر ایک ایسا ہے جس کو پنجاب کے سیاستدان، چاہے وہ نون لیگ پہلے، پھر پی ٹی آئی، مختلف لوگ ایک سٹگما کے طور پر استعمال کرتے کہ یہ تھر دیکھیں، بھوک افلاس سے لوگ مر گئے، گندم چوہے کھا گئے، پیپلز پارٹی کے لوگوں نے کیا کیا ہے. تھر پہ آپ کہتے ہیں کہ ہم کام کر رہے ہیں. تھر تو کہتے ہیں کہ ایک مثال ہے جو شاید 16ویں صدی میں لوگ چیز. پنجاب سے ہمارے مہمان تشریف لائے، بڑی خوشی کی بات تھی ہمارے لیے. ہم نے کہا، وہ کہنے لگے کہ جناب دیکھیے چولستان میں یہ کیوں نہیں کیا جا سکتا ہے، یا تھل میں کیوں نہیں کیا جا سکتا. میں نے کہا بالکل کیا جا سکتا ہے، اور ہمیں بڑی خوشی ہوگی، اور ہم یا تو وہاں سے آ جائیں لوگ اور اس کو دیکھ لیں کہ کس طریقے سے ہوا ہے، یا ہم اپنے لوگوں کو وہاں بھیج دیتے ہیں کہ وہ وہاں جا کے اور یہ خدمت انجام دیں اور اس کو کر کے آئیں. تو میں کہ یہاں تو کام تقریباً مکمل ہو چکا ہے، پانی کے سلسلے میں مزید ادھر کیا جا سکتا. وہ ایک اخبار کے چیف رپورٹر کہ لے جی یہ تو خبر ہی نہیں بنی. آپ کہیں پنجاب کی حکومت جو ہے وہ چور ہے اور یہ ہے وہ ہے، تو ہمیں ہیڈ لائن لگتا کہنے تاج صاحب تو آپ بات ایسی کر رہے ہیں کہ اس کی. میں نے کہا نہیں بھائی، میں نے گورنر صاحب کو بھی یہ پیشکش کی تھی. ان کو میں نے کہا تھا کہ جناب علی آپ خود تشریف لائیے، دیکھیے ذرا سا. وہ کہنے بھی فنڈ ہم نے رکھا ہوا ہے لیکن یہ ہو نہیں رہا. میں نے کہا آپ تشریف لائیے، نہیں تو پھر ہمارے لوگ جا کے وہاں پہ 1 مہینے 2 مہینے کی ٹریننگ ہوگی، آپ کے لوگ خود کرنے لگیں گے اس کو. تو یہ تو بڑا فرق پڑ سکتا ہے اس سے. لیکن بس پھر وہی اپنے خبر بنانے کی ہوتی کہ جی وہ گندم نہیں ہے تو نوزائیدہ بچے مر گئے. اب وہ گندم کھاتے ہیں، نوزائیدہ بچے پوچھے. اس کی پرابلمس اور ہیں، کم سن کی شادیاں ہیں، غلط روایات ہیں، ماؤں کی نیوٹریشن وہ پرابلم ہے. تو جب تک کہ آپ کی وجوہات صحیح نہیں ہوں گی کہ بھئی
ہر چند کے تھر میں جو ڈیتھ ریٹ ہے وہ دوسرے علاقوں کے مقابلے میں تھوڑا سا کمی ہے، زیادہ نہیں ہے، لیکن یہ ظاہر ہے کہ کوئی بھی اطمینان کی بات نہیں ہے. ایک بھی بچہ اگر مر رہا ہے تو وہ آپ کو سوچنا ہے کہ بھئی اس میں کیا پرابلم کیا ہے اور کس طریقے سے اس کو ٹھیک کیا جائے. لیکن اب مشاہد سن کہنے لے we went to third desert. میں نے کہا sir where is the desert? Did you see any? اب وہ 30,000 اسکوائر کلومیٹر کا جنگل ہے اور کھیتی باڑی ہے، تمام چیزیں. اب وہ جو مانسون آتے تھے گجرات سے اور مڑ جاتے تھے گلف کی طرف، اور گلف تک جاتے جاتے ان کا زور ختم ہو جاتا تھا. اس جنگل کی وجہ سے وہ سارے کے سارے اب تھر کی طرف آتے. پچھلے سال بھی تھر وہ ڈسٹرکٹ تھا جس میں سب سے زیادہ بارش پاکستان میں ہوئی تھی، وہ جو صحرا تھا، اور اس بارش کے سے اور ویجیٹیشن ہوئی اور یہ تمام چیز ہوئی اور ہرا بھرا ہوا. اب یہ جو ہے سلسلہ، یہ ایک سائیکل، ویٹ سائیکل بن گئی ہے. اور بس اللہ کرم کرے. ہم تو جس وقت ہم آر او پلانٹس لگا رہے تھے تو وہاں بھی یہی بات ہوئی کہ بچہ ایک نہا رہا تھا، اپنے پانی اپنے اوپر ڈالے جا رہا تھا آر او پلانٹ میں. ہماری بیگم گئی، اس کو گود میں اٹھایا. میں نے کہا بیٹے خوب پانی بہا، یہ کربلا کے پیاسوں کے صدقے میں اللہ نے یہ مہربانی کی. تو بس وہاں ہمارے وہ چھپ گئی وہاں کے اخبار میں. تو ہمارے ہندو برادری کے جو دوست تھے انہوں نے امام بارگاہیں کھول دی، 3 وہ مٹی میں کھل گئی. اب میں نے کہا یار یہ ٹھیک ہے تمہاری عقیدت محبت اپنی جگہ، لیکن اس کو چلاؤ، یہ جو اللہ نے نعمت دی ہے تمہیں، اور عاجزی کے ساتھ چلاؤ کہ ہاں یہ ہے. وہ ایک جرنلسٹ جو تھے، اب ہم جا رہے تھے آر او پلانٹ پہ، ایک اسکول نظر آیا. میں بگڑ کے میں نے کہا کہ بلڈنگ بنی ہوئی ہے، بلڈنگ ہے اور کوئی نہیں ہوتا وہاں پہ، نہ بچے نہ استاد. وہ جرنلسٹ مجھے چھوڑ کے ادھر دوڑ پڑے کہ کوئی خبر ملے. وہ اتفاق سے بھرا ہوا تھا اسکول ٹیچرز کے. بڑی بات یہ تھی کہ ٹیچرز ہندو تھے، لڑکے لڑکیاں سب بچے ہندو مسلمان ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. کہنے لگے تاج صاحب یہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے وہاں دوسری جگہ، اور یہ اتنی بڑی آر او پلانٹ آپ نے لگائی، اور یہ ہندوؤں کا ولیج ہے سارا. میں نے کہا بھائی ہم تو شہید کربلا کے ماننے والے ہیں. وہ تو وہاں پہ ماڈل ولیج میں بہت زبردست مندر بھی اور مساجد بھی، ہر چیز بڑی زبردست. ہم بھی دیکھ کے آئے تھے وہاں، اس لیے میں آپ کی بات کی تصدیق اپنے ناظرین کے لیے کر سکتا ہوں کہ یہ چیزیں میں بھی دیکھ کر آیا. اچھا طاہر صاحب، اکانومی پہ آپ ابھی بہت کچھ ہونا ہے، بہت کچھ ہونے والا ہے. آپ نے وہاں پہ مچھلیاں کھائیں ڈیزرٹ کی؟ نہیں ہم یہ ارے مچھلیاں اب آپ کے ساتھ جائیں گے. 8-8 10-10 کلو کی مچھلیاں ہوئی. اچھا. ہمیں چیئرمین صاحب جا رہے تھے، میں نے کہا ہم آپ کو ڈیزرٹ کی مچھلی کھلائیں گے. کہہ لے تاج صاحب ڈیزرٹ کی مچھلی؟ ڈیزرٹ میں مچھلی؟ وہاں جو گرانو لیک ہے ہماری 1500 ایکڑ پہ ہے. صحیح. وہاں پہ اور خود آصف زرداری صاحب فشریز والوں کو لے کے گئے کہ بھئی یہاں پہ کون کون سی، ان کا جی تلاپیا تو فلانا تو یہ وہ. اب وہ 8-8 10-10 کلو کی مچھلیاں ہیں جو ہم ظاہر ہے کہ وہاں کی آبادی کو اس سے فائدہ پہنچ رہا ہے. تو ہر چیز کی جا سکتی ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. بالکل. بہت بڑا جو ہے وہ ایک پورا پارک بھی اور جنگل جو اگایا گیا خود سے، اب وہ بھی ہم دیکھ کے آئے. اللہ کی تو وہ بڑا. اچھا طاہر صاحب، ہم کچھ ملکی معاشی صورتحال کے حوالے سے آپ کی بڑی گہری نظر ہوتی ہے اور حل کی جانب میں ضرور پوچھوں گا. اس وقت معاشی طور پر آئی ایم ایف ہمیں لفٹ نہیں کروا رہا، ہم اس سے نکل رہے ہیں. اسحاق ڈار صاحب 12-13 مہینے پہلے کچھ اور یہ گورنمنٹ بات کر رہی تھی جس کا آپ بھی حصہ ہیں، اور اب کچھ اور بات ہو رہی ہے. یہ اتنی مشکل میں ہی پاکستان معاشی طور پر رہے گا، کیا حل ہے اس کا؟ دیکھیے 2 اکنامک ماڈل ہے. ایک تو یہ ہے کہ قرض لیے جاؤ اور درآمدات کرتے جاؤ جی. دوسرا یہ ہے کہ اپنی صنعتی ترقی پہ توجہ دو، صنعتی ترقی کریں، اور پھر ہم خود برآمدات کریں، نہ صرف اپنی ضروریات کو پوری کر لیں بلکہ ہم برآمدات کریں. اچھا یہ وہ ماڈل ہے جو لیاقت علی خان نے
1949 میں جب انہوں نے PIDC بنائی. صحیح. اور PIDC کا اگر آپ چارٹر پڑھ لیں تو اس سے اکانومی سمجھ میں آ جاتی ہے. یا یہ میں کہوں 1903 میں جو علامہ اقبال نے علم الاقتصاد لکھی تھی, جی. پہلا چیپٹر اس کا پاپولیشن کنٹرول پہ ہے, دوسرا انڈسٹریلائزیشن پہ. علامہ نے بات یہ کہی ہے کہ جو ایگریکلچرل بیس ہے اس پہ ہم ڈیپینڈ نہیں کر سکتے. موسم بدلتا ہے, کیڑے لگ جاتے ہیں اور تمام چیزیں ہوتی ہیں, فصل بیٹھ جاتی ہے, تو کہ ہمیں ملک کو انڈسٹریلائز کرنا ہوگا. ان کا مضمون قومی زندگی جو مخزن میں قادر صاحب نے چھاپا, اس نے بڑی سیدھی بات کی ہے کہ اگر کسی ملک کی طاقت دیکھنا چاہتے ہو تو اس کی توپیں, بندوقیں, ٹینک وینک مت گنو, خاموشی سے جاؤ اور جا کے دیکھو کہ اس کے صنعتی اداروں میں اس کے ہنرمند جو ہیں وہ اپنی ضروریات پوری کر رہے ہیں خاموشی سے کہ نہیں. یہ آپ کی یہ اقبال 1903 کے اندر علم الاقتصاد کے, اور قومی زبان میں یہ 1904 میں چھپا ہے مخزن کے اندر, کئی انسٹالمنٹ میں ان کا وہ مضمون چھپا ہے. تو یہ چیزیں تو بڑی سیدھی ہیں کہ ہمیں اپنی انڈسٹریل اب PIDC نے 94 بنائے میگا منصوبے. اس میں یہ کہ امپورٹ سبسٹیٹیوشن پہلی چیز, کہ جو چیز ہم باہر سے منگا رہے ہیں وہ ہم ملک میں پیدا کریں. تیسری جو ہمارے بیکورڈ ایریاز ہیں ان کو انڈسٹریلائز کرنا ہے. اگر کہیں ظاہر ہے کہ ایک پتلی سی پٹی میں ہمارے یہاں ایگریکلچر ہو رہا ہے نا, اس کے بعد زمین پڑی ہوئی ہے, کہہ لیں وہ بیکورڈ, اور وہ ایریاز بیکورڈ ہیں, کہہ لیں یہاں پہ ہمیں کرنا ہے. تیسری یہ کہ لوکل را مٹیریل ہمیں کرنا ہے. چوتھی چیز یہ کہ ہمیں کاسٹ آف پروڈکشن نہیں چلانی ہے. اب یہ 3-4 چیزیں لیاقت علی خان نے اس وقت رکھی. تو جو لیاقت علی خان کر رہے تھے 1949 میں, یا جس وقت کے ہمارے پاس تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں تھے, جی, ملک کی بری حالت تھی, نیا بنا تھا, یہ بالکل خون کے دریا سے, اور پنجاب میں تو خاص طور سے بہت بڑا قتل عام ہوا تھا دونوں سائڈس میں. اور اس میں مطلب پاکستان بننے کے 4 مہینے بعد لیاقت علی خان نے سائن کی آرڈیننس فیکٹری. 1950 میں خواجہ ناظم الدین نے جا کے ربن کاٹا, آج پورا شہر ایک انڈسٹریل بنا ہوا ہے. تو اس وقت انہوں نے کہا کہ بھئی ہم یہ کریں گے. ذوالفقار علی بھٹو شہید ہمارے, انہوں نے ملک ٹوٹ گیا, ہمارا 50% مال ایسٹ پاکستان جاتا تھا, وہ مارکیٹ نکل گیا. میں 20 دسمبر کی تقریر, کل کی سی بات لگتی, بھٹو مزدوروں سے کہہ رہے ہیں پروڈکشن کو بڑھانا ہے ہمیں. مسٹر پریزیڈنٹ, مارکیٹ نکل گیا, اب آپ پروڈکشن بڑھانی نہیں. 4 مہینے میں آلٹرنیٹ, مطلب والیوم آف پروڈکشن اتنا ہو گیا کہ وی بیکیم کمپیٹیٹو. اس میں وہ جو آتا ہے ایک اخبار میں 50 سال پہلے کا, اس میں IMF کا مشن آیا ہے سال بھر بعد. وہ کہہ رہے ہیں نہیں, پاکستان کی اکانومی بڑے ساؤنڈ فوٹنگ پہ کھڑی ہے, اور یہ جو اسٹینڈ بائی آپ نے لون لیا ہے ہم اس کو اور بڑھانا چاہ رہے ہیں. یعنی وہ آ کے خوشامد کر رہے ہیں کہ صاحب ہمارے ساتھ ڈیل کیجیے. نہیں, ہمیں ضرورت نہیں ہے. آج جو چیز چھپی ہے 50 سال پہلے کی, وہ یہ کہ جو قرضے بنگلہ دیش کی یونٹس کے لیے لیے تھے وہ پاکستان پے کر رہا تھا ملک ٹوٹنے کے بعد. اور مبشر حسن کہہ رہے ہیں کہ صاحب ایک کٹ آف ڈیٹ رکھی جائے, 30 جون کے بعد بنگلہ دیش خود یہ اپنے قرضے پے کرے, یہ ہمارے قرضے نہیں ہیں. لیکن یہ کہ ہم کر رہے تھے یہ. اب کون سی ایسی چیز ہے کہ جو ہم نہیں کر پاتے؟ کیوں آپ اس وقت 42 انڈسٹریل اپنے سولر پارکس ہیں انڈیا میں, جو سب سے بڑا ان کا سولر پارک ہے وہ جہاں تھر میں میرا دفتر تھا اس سے مشکل سے 100 کلومیٹر, 2225 میگا واٹ سالانہ پروڈکشن اس کی کربیلا سے زیادہ ہے. 1.3 بلین میں وہ تعمیر ہوا 18 مہینے کی مدت میں. 100 میگا واٹ بنائے, اس کو ہم بھیجا, پھر 200 بن گئے, پھر 300 بن گئے, 100 میگا واٹ کر کے وہ بڑھاتے گئے. 18 مہینے میں انہوں نے بنا لیا. لیکن یہ کہ
پہلا جو ماڈیول تھا 100 میگا واٹ کا، جب وہ کمپلیٹ ہو گیا تو انکم شروع ہو گئی جی 3 سینٹ میں بجلی بیچ رہے ہیں. اب یہ کہ آخر کیا سورج پاکستان پہ نہیں چمک رہا؟ کیجریوال نے 300 یونٹ فری کر دیے دہلی میں، اور پنجاب میں وہ جیتے جی الیکشن. 117 سیٹیں تھیں، اس میں سے 92 سیٹیں کیجریوال کی پارٹی جیتی. پہلے دن اعلان کیا کہ 300 یونٹ فری. میں یہی اسی لائبریری میں عزت افزائی کی تھی، جرمن سفیر تشریف لائے تھے اور بھی پوری ٹیم ان کی. تو میں نے ان سے یہی پوچھا کہ دیکھو 50-60 یونٹ خرچ کریں گے، باقی وہ بچے گی جو کہ کاٹیج انڈسٹری میں لگے گی. جی میں ایک بہت بڑا ریولوشن دیکھ رہا ہوں. میں کہ کوئی اگر شرٹ بنا رہا ہے تو کیا اس کی کاسٹ آ رہی ہے؟ تو محترم کاؤنسل جنرل بولے کہ وہ جو کپڑا ہے بس. میں نے کہا پھر کپڑا بھی انڈسٹری میں بنے گا. تو میں نے کہا کہ ایکسیلنسی کین یو کمپیٹ؟ ان کا نو وی کانٹ، کیونکہ تو خرچے بجلی. اب آپ سولر پارک کیوں نہیں بنا سکتے؟ ہم نے سینٹ کے اندر یونانیمس تحریک انصاف نے بھی اسی پہ ووٹ دیا کہ جو پروڈیوسر ہے وہ ڈائریکٹلی انڈسٹریز کو بیچے گا، کہ انڈسٹریل ایریاز میں سولر پارک. حکومت سندھ نے کام شروع کر دیا. ہم نے چیف منسٹر کے ساتھ مل کے یہ کیا تھا کہ ہاں اب کراچی کے جیسے 9 انڈسٹریل ایریا ہیں، دوسرے ایریاز ہیں، کہ بھئی ان کی کتنی ریکوائرمنٹ ہے اور کیا کاسٹ آئے گی. چیمبر آف کامرس میں ہماری میٹنگ ہوئی. ہم نے کہا بھئی 50% ہم ڈالتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے. اور ہم کہا صاحب آپ اجازت لیجئے 100% ہم ڈال دیں گے. 7-8 روپے کی یونٹ بجلی جو ہے وہ کس کو بری لگتی ہے؟ بالکل. لیکن اس کے بعد میں لکھتا ہوں منسٹر صاحب کو، ایک ڈپٹی سیکرٹری جواب دیتا ہے کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ دس از اگینسٹ دی پالیسی. میں نے کہا کس پالیسی کی بات کر رہے ہو؟ وہ جو فیل ہو چکی، جو کہ بٹھا دیا. تو رکاوٹ تاج حیدر صاحب کیا سرخ فیتا ہے، بیوروکریسی ہے، پالیسیز بھی تو آپ بنانے والے ہیں. دیکھو ملک چلا گیا ہے مینوفیکچرر کے ہاتھ سے گیا امپورٹر کے پاس. صحیح. پالیسی جو تھی، اب جیسے یہاں ایک دوست ہمارے بڑا اللہ نے دولت دی ہے تو کیبل امپورٹ کرتے تھے. تو میں نے کہا کہ یہ سب ہے فیکٹری ڈالو. تو کہنے لگے ہاں تاج حیدر پھر سال بھر بعد تو آ جائے گا کہ یونین بناؤ، یہ 400 آدمی میں ادھر رکھوں گا، تو چلا آئے گا مزدور اتحاد زندہ باد کرتا ہوا کہ یونین بناؤ. ارے ادھر دفتر میں میرے 4 آدمی بیٹھے، میں امپورٹ کرتا ہوں بیچتا ہوں کیا. تو وہ امپورٹر کے ہاتھ میں آ گیا. اب امپورٹر سے ملک چلا گیا ہے بازار ہمارا کراچی بازار میں اگر آپ دیکھیں جا کے اسمگلر کے ہاتھ میں. آپ کسی کو یہاں ڈالرز دیتے ہیں، ڈالر کا جو بھی ریٹ بڑھ رہا ہے وہ شاید یہ بھی، اور آپ کو سامان یہیں ڈیلیور ہو جاتا ہے. لیکن یہ بھی تو یعنی انڈیا سے ٹائرز اتنے آ رہے ہیں. میں نے یہ پوچھا کہ ہاں بھائی وہیکلز بڑھ رہی ہیں تو ظاہر ہے کہ ٹائرز کا مارکیٹ ہے. تو میں نے وہ پرانی جو ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ ہے اس کے قریب بڑے بڑے لوگ ٹائر میں ڈیل کرنے والے، میں نے کہا کیسے کر رہے ہیں آپ؟ کہنے صاحب چھوڑیے نا، وہ ادھر سے آ جاتے ہیں، ہم کو صرف ڈالر یہاں کسی کو پکڑا نہیں. اب یہ جو آپ کی یہ لائٹس ہیں جی سب اسمگل ہوئے. لیکن اس کو روکنا بھی تو گورنمنٹ نے ہے نا. تو آپ بھی گورنمنٹ کا حصہ، آپ کی جماعت بھی اس سندھ میں پچھلے 14-15 سال سے گورنمنٹ جو ہمارے پارٹی کی وہ اسمگلنگ روکنا. نہیں میں اسمگلنگ کی بات نہیں کر رہا، میں اوور آل آپ بات کر رہے تھے کہ پوری ان چیزوں کو روکنا وفاق کی گورنمنٹ نے بھی ہے، اور ڈیولپمنٹ کے اگر ہم بات کریں تو پھر صوبے کی گورنمنٹ نے اسٹیٹ اسٹرکچر تو کولیپس کر گیا نا. آپ کا یہ جو جس وقت یہ اکنامک فاؤنڈیشن آپ کی ہلی تو اسٹیٹ اسٹرکچر اور پولیٹیکل سپر اسٹرکچر یہ کولیپس کر گئے. اب ہر ایک اپنے لیے کام کرتا ہے. یعنی 200 پیج کی فائل ہے، اس میں وہ آ کے مجھے وہ 2 لائنیں بتائیں گے جس میں ان کا فائدہ ہے. سینیٹر صاحب یہ تو دیکھیے نا، اس میں آپ یہ کر سکتے ہیں. ارے یہ 200 پیج کی فائل ہے، تم کو یہی 2 لائنیں نظر آتی ہیں.
ویسے نہیں سینیٹر صاحب، اور وہ آپ لکھ دیں گے چیف منسٹر کو تو یہ ہو جائے گا. ارے میں نے کہا میں کیوں میں چیف منسٹر کو لکھ رہا ہوں کہ یہ جو پلاسٹک کا ویسٹ ہے اس کو سڑک بنانے میں کیسے استعمال کریں، تھیلیاں جو ہوتی پھرتی ہیں. میں نے کہا میں اس میں لگا ہوا ہوں، آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھیے صاحب یہ. اب اس میں ظاہر ہے کہ جی آپ جو ہے بچوں کو داخلہ دینے سے پہلے ان کا آئی کیو ٹیسٹ کرائیں اور یہ دیکھیں کہ کس طرف ان کا رجحان ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ بچیاں جو ہیں وہ بغیر تعلیم کے پڑھی ہوئی ہیں. ابھی جو امینڈمنٹ ہم نے پاس کیا، میرا امینڈمنٹ ہے کہ توشہ خانے کی چیزیں نیلام کر کے جو فنڈ حاصل ہو وہ بیکورڈ علاقوں میں بچیوں کی پرائمری تعلیم پہ خرچ کرو. میں کہا ہم اس میں لگے ہوئے ہیں، آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس پہ اور اتنا خرچہ کر دیں. نہیں ہے بھائی خرچہ. اچھا ایک کہنے لگے جی آپ یہ کریں گھروں پہ وہ لگائیں میٹر کہ کتنا پانی گیا. صحیح. میں کہا بھائی پرابلم کلیکشن کا ہے. آپ یونیفارم کلیکٹ کر رہے ہیں وہ آپ کلیکٹ نہیں کر سکتے. یعنی 50,000 میٹر ریڈر کو مل جائے گا امپلائمنٹ. بھائی گورنمنٹ جو ہے امپلائمنٹ ایجنسی نہیں ہے، پروڈکشن بڑھاؤ تو مطلب 50 لاکھ کو مل جائے گی نوکری. اچھا آئندہ الیکشن آپ ہوتے دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن ہو جائیں گے اس سال، اس کے بعد پھر نئی گورنمنٹ ہو، فلی اس کے پاس اختیار ہو تو پھر وہ کام کر پائے، الیکشن ہوتے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھو ایک اکنامک بیس بیٹھنے کی وجہ سے ایک وہ ہے، جیسا میں نے کہا کہ انتشاری کیفے، سپر اسٹرکچر پولیٹیکل، وہ دے کانٹ ڈیلیور. اب جو چیز چھپ کے کرتے تھے وہ سامنے آ رہی ہے. وہ اس کو کہہ رہا ہے، وہ اس کو کہہ رہا ہے، اور دونوں سچ بول رہے ہیں. اچھا اب یہ وقت ہم ترقی پسندوں کے لیے ہے کہ ہم بہادری کے ساتھ سولوشن سامنے رکھیں کہ جی یہ سولوشن ہے، اس کو ہمیں کرنا ہے. صحیح. یعنی ایک جو ہمیں شکست ہوئی اس دفعہ یہ اس سیلاب کی وجہ سے، کیونکہ 100 بلین سے اوپر ہم نے، اور اب وہ گھر بن رہے ہیں. بالکل جیسے ہم نے یہاں پہ علاج مفت کیا ہے تو میں ٹیکنیکل تعلیم یونیورسٹیوں میں جو میڈیکل کی اور انجینئرنگ کی وہ فری کرنا چاہ رہا تھا. صحیح. اور وہ چیز چیئرمین صاحب نے بہت پسند کی تھی. یہ ہوا کہ جی 2 اسٹیپس میں کر دیں، پہلے ہم کر دیں آدھی، پھر کر دیں آپ پوری معاف کر دیں. اب میں بیٹھا ہوں جس یونیورسٹی کے بورڈ آف گورنرز میں ہوں، سنڈیکیٹ میں، انہوں نے ڈبل کر دی ہیں فیسیں. یہ وہاں سے آ رہی ہے ایچ ای سی سے کہ نہیں جی. اور ایک اعتراض جو ایچ ای سی نے کیا تھا اس اسکیم پہ وہ یہ تھا کہ صاحب ہمیں پورا فارمولا بدلنا پڑے گا کیونکہ جتنے پیسے فیس میں آتے تھے اس کے حساب سے ہم دیتے تھے. ہم نے کہا بھائی صرف اس لیے کہ ہم یہاں پہ ہائر ایجوکیشن جو ہے وہ مفت کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ دے دیجئے جتنا بھی آپ دیتے تھے. نمبر آف اسٹوڈنٹس پہ آپ دے دیجئے. چلے جی نمبر آف اسٹوڈنٹس تو بڑھ جائیں گے آپ کے، obviously بڑھیں گے، آپ کو کیا پریشانی ہے. میں کہتا ہوں مت دو ہمیں جو ہمارا حق بنتا ہے، مت دو. جو ہم نے سندھ کی پلان بنائی ہے 5 سال کی، وہ شروع اسی پہ ہوتی ہے کہ آپ کیوں ڈیپینڈ کر رہے ہیں اس بات پہ کہ آپ کو آپ کا حق ملے گا. اس کو سائڈ میں رکھیے اور پھر 10 سال کے اندر اندر یورپ کے لیول پہ آپ سندھ کو لے آئیے اور یہ ہو سکتا ہے. تو وہ جتنی بھی پلان ہے اس میں یہ پریزیوم کر لیا گیا ہے کہ آپ کو آپ کا حق نہیں ملے گا، اس کے باوجود آپ کو یہ کرنا ہے اور آپ کر سکتے ہیں بڑے آرام سے پروڈکشن بڑھا کے. اگلی حکومت مثال کے طور پہ آخر میں ایک سوال کہ آپ کی آ جاتی پیپلز پارٹی کی، کی بات چلے میں دیکھو مدثر میں ہوں، تو کیا اس ساری چیزوں کو پروڈکشن کی بات جو ہمارا الیکشن سیل ہے پارٹی کا اس کی سربراہی میرے پاس، اور زندگی بھر یہی کیا. الیکشن لڑ رہے ہیں، لڑا رہے ہیں، سب کر رہے ہیں. الیکشن کا نہیں پتا ہوتا کس طرف کو جائے گا، کیا جائے گا. میں خود الیکشن ہارا ہوں صرف چھوٹی چھوٹی غلطیوں کی وجہ سے جن کو کہ میں نے فور گرانٹیڈ لیا تھا. لیکن یہ کہ بہرحال
ہمیں ہر سیٹ جیتنے کے لیے لڑنا ہوتا ہے. وہ ہو رہی تھی ہماری جو پہلے 2013 کے لوکل گورنمنٹ الیکشن تھے, اس میں ہماری پارٹی کے بہت سے لوگ, سندھ کے نہیں جی, آپ کو زبانیں خبریں بہت آ رہی تھی تھر کی اور یہ اور وہ, میں سیکرٹری جنرل تھا, وہ مجھے کہہ رہے سیکرٹری جنرل یو آر پرسنلی ریسپانسبل فار دا ڈیتھ سنس تھر پارکر اور یہ وہ. میں نے کہا آپ ہمدردی کرنی آ جائیے کہ بھائی ہم بڑا ویلکم کریں گے کہ کوئی ہمارا حال پوچھنے آیا, نہیں آئیں گے نہیں ہم. خیر کہنے لگے آپ کو کک آؤٹ کر دیں گے سندھ کے لوگ. میں نے کہا صاحب یہ کوئی 451 سیٹیں ہیں, حالات خراب ہیں, میرے حساب سے کوئی 31 سیٹیں ہم ہاریں گے. پریزیڈنٹ صاحب کہنے لگے آپ 451 کی سیٹوں پہ 500 لوگ جیتنا چاہ رہے تھے. میں نے کہا نہیں جی, مجھے آئی ایم اے بیڈ لوزر, 31 سیٹیں اور ان سیٹوں کو میں پرسنلی دیکھوں گا. ان 31 میں سے ہم 22 جیت گئے. جو ہماری شیور سیٹیں تھیں وہاں ہمارے کینڈیڈیٹ آپس میں لڑ گئے, کوئی 26-27 ہار گئے. تو الیکشن میں یہ ہو جاتا ہے کہ وہاں ان سیٹوں پہ میں ایک ایک کو کبھی جا کے, کبھی فون پہ, کبھی یہ, اور میں کہہ رہا سائیں میں نہیں بول رہا, پاکستان پیپلز پارٹی بول رہی ہے, اور آپ ایسے کریں اور آپ کے جو بھی مسائل ہیں علاقے کے اس کی ذاتی ذمہ داری میرے اوپر ہے. آپ ہمیں, انہوں نے کہا جی سائیں حاضر تاجدر صاحب آپ کی بات پہ ہمیں اعتبار ہے. یہ انہوں نے ووٹ دے دیے, جیت گئے 31 میں سے 22. جو ہارنے والی تھی اور جو شیور تھیں اس میں 27-28 نکل گئے. الیکشن کا کچھ بھی ہو سکتا. اب الیکشن جو ہے even then it was 90% success. اب تو خیر 100% ہوئی ہے, almost 100% ہے اس وقت ہماری. لیکن یہ کہ الیکشن کا پتہ نہیں ہوتا. تو میں بالکل ابھی آپ کے آنے سے پہلے میں وہی کام کر رہا تھا کہ 5 UCs پہ کیس چل رہے تھے, اس کی وجہ سے جو کہ ہم بعد میں جیت گئے 6, اس کی وجہ سے جو ریزرو سیٹ پہ نومینیشن پیپر تھے وہ اس کی ڈیٹ نکل گئی تھی, وہ 24. جی بالکل. تو اب میں نے الیکشن کمیشن میں درخواست دے کے, اور وہ الیکشن کمیشن کے سامنے درخواست رکھی جاتی ہے, سیکرٹری خود نہیں کر سکتے. تو انہوں نے پھر یہ ان UCs کے لیے کہا کہ ٹھیک ہے صاحب آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, آپ یہ ڈال دیں. اب میں لگا ہوا ہوں, نجمی سعید, جی این قریشی ہمارے لوئر ہیں, پلیز سی کہ آج رات 12 بجے تک یہ چیزیں ہو جائیں ساری اور مجھے بتائیں کہ یہ ہو گئی ہیں. تو وہ تو آپ کو ایک ایک سیٹ اور ایک ایک ووٹ پہ لڑنا پڑتا ہے. اب ہم کہیں نہیں جی ہم پہلے اتنے جیت گئے, ہم کورٹ میں بھی کیس جیت گئے, تو آرام سے تاجدر. پھر اس کا مطلب ہے اگلی حکومت کے لیے بھی خاصی ایک کٹھن معاملہ ہے جس کے لیے محنت وفاقی گورنمنٹ کی بات ورک ویری ہارڈ کرنا پڑے گا. اور میں نے کہا کہ اگر کام کرنا ہے تو عیاشی چھوڑنی پڑے گی. ابتدائی آپسی, ہاں تو یہ بڑا ضروری ہے. بہت شکریہ تاجدر صاحب, سینیٹر ہمارے ساتھ موجود تھے, پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما. ایک بڑا اچھا انہوں نے کہا کہ اگر یہ عیاشی چھوڑ دیں گے تو پھر کام کریں گے تو پھر پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے, چاہے وہ سیاستدان ہو, حکمران ہو, عوام ہو یا پھر بیوروکریٹ. اگر یہ کیا جائے گا جو گفتگو ہو رہی ہے, اور بہت سے چیزیں ایسے ہیں جس کو ہم انفولڈ کرنے کی کوشش اس انٹرویو میں کریں گے. مدثر میں 80 سال کی عمر میں کر رہا ہوں نا, 18 سال والا کیوں نہیں کر رہا. بالکل, یہ اس کو کرنا ہے پاکستان کے لیے اور اپنے لیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.